हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे वैसे तो बहुत गर्मा-गर्मी है। हर तरफ अगर आप देख लें, पार्लियामेंट में देख लें, पार्लियामेंट के बाहर देख लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देख लें, लाहौर या इस्लामाबाद में देख लें, हर तरफ आपको एक अजीब किस्म की अफ़रा-तफ़री नज़र आ रही है। उसकी वजह यकीनन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। लेकिन इसके साथ-साथ पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें पाकिस्तान के जो इदारे हैं, यानी पाकिस्तान आर्मी है या और इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। इस हवाले से यकीनन बात करेंगे और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज ही एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें वो बोले हैं कि इनके खिलाफ हर किस्म का एक्शन लिया जाएगा। ये जो कैंपेन चल रही है, स्पेशली इस वक्त के जो आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लंदन में और बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में, यूएस में स्पेशली ये चीज़ें हैं। कुछ वीडियोज़ भी मुझे मौसूल हुई हैं, वो भी यकीनन आपको दिखानी है और ये देखना है कि वाक़ई ये जो लोग कह रहे हैं, कल को यही लोग वाह-वाह भी करते थे और अच्छा भी था, सब कुछ था, बिल्कुल सही था। ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, उनके फ्लैग्स उठाए हुए हैं पीटीआई के और आज ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ी हैरानकुन और परेशान-कुन है। लेकिन मुझे सिर्फ़ ये चीज़ समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार कल अगर वो इमरान खान साहब के साथ थे तो सब अच्छा था। आज अगर वो साथ नहीं है तो सब बुरे हैं, वो मैं भी हूँ और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग भी ऐसा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी इनको कोई फॉरेन सपोर्ट है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। वैसे तो आजकल लंदन और यूएस में एक अजीब किस्म की चीज़, क्योंकि हमारे एशियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाल के लोग, बांग्लादेश के या फिर इस रीजन के अफ़गानिस्तान के, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता रहता है। शायद वो खुद के प्रोटेस्ट इतने ना करते हों जितने कि हम लोगों ने वहाँ पे उधम मचाया होता है। तो डिटेल में जाते हैं कि ये हुआ क्या, वो वीडियो भी आपको मैंने दिखानी है। बल्कि 2 वीडियोज़ हैं, इनफैक्ट वो दोनों मैं आपको बारी-बारी दिखाऊँगा और उसकी डिटेल में जाने से पहले, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी किस चीज़ की, ये वीडियो आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं और ये यूरोप और यूके एंड अमेरिका में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल गो गो अहेड और फिर डिटेल में आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है। ये तालिब गर्दी, ये टारगेट किलिंग, ये बम धमाके, खुदकश धमाके, ये बम धमाके, ये वीगो डाले। अच्छा, ये आपने वीडियो देखी, छोटी-सी वीडियो है और इसमें वो बहुत सारे नारे लगा रहे हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत हैरान करती है कि मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ और बहुत सारे पॉलिसीज़ को मैं आज भी करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट की, जो इस मुल्क और कौम के खिलाफ गई हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ा है पास्ट में। वो बांग्लादेश का हमसे अलग होना हो या बलूचिस्तान के हालात हों या खैबर पुख्तनख्वा के हों या और बहुत सारी चीज़ें हों, ऐसा नहीं है। लेकिन यार एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आज भी कहूँगा और मैं आइंदा भी कहूँगा जब तक मैं हूँ, कि जहाँ पे बिल्कुल बनता है, बिल्कुल करते हैं क्रिटिसिज़्म, लेकिन जहाँ पे नहीं बनता तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कि अगर कोई कहे कि नहीं जी मैं कहीं पे कहीं से टाँग खींच कर ले आऊँ और मैं कहूँ नहीं जी मैंने तो मतलब गंदा करना है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। एक छोटा-सा आपको वाकया बताता हूँ। गुलाले इस्माइल साहिबा हमारी सवाबी की रहने वाली है और अमेरिका में रहती है काफ़ी सालों से। एक यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एक पश्तून बच्ची थी बाजोड़ की, अ, उनके साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था 13-14 साल की बच्ची के साथ। मैं उसको कवर करने के लिए गया। तो वहाँ पे गुलाले इस्माइल साहिबा एक लोकल यकीनन इश्यू था उस बच्ची के साथ।
جو کچھ ہوا تھا وہ پولیس کی ذمہ-داری تھی ان لوگوں کو پکڑنا اور یہ سارا کچھ۔ لیکن وہاں پہ وہ جو اسپیچ کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو وہ مطلب اس نے یہ آصف غفور صاحب اور یہ بہت سارے، میں حالانکہ آصف غفور صاحب کا آئی ایم ناٹ اے فین آف آصف غفور صاحب، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یار بات وہ کرو جو ایز اے جرنلسٹ آپ کے لیے بنتی ہے، جو تک بنتی ہے اس کی۔ اگر میں کہوں کہ نہیں جی میں ایم ہی لگا رہا ہوں تو وہ غلط ہے۔ تو وہ خیر باتیں شروع اس نے کی اور اس نے بڑا برا بلا کہا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں کہا میڈم بات یہ ہے کہ یہ جو بچی یہاں پہ بیچاری جو جس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا، اس کے جو لوگ ہیں، اس کی فیملی کے لوگ ہیں، وہ جسٹس مانگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا یہ بھی آصف غفور صاحب کا یا جنرل باجوہ صاحب کیونکہ آرمی چیف تھے، یہ میں کہ یار ان کا اس میں بھی کوئی لینا دینا ہے؟ یعنی یہ پولیس کا، کیونکہ لوکل یہاں پہ پولیس اسٹیشن موجود ہے، پولیس کے آفیسرز وہاں پہ، بلکہ ایس پی بھی وہاں پہ موجود تھے۔ میں کہ یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے میٹرز کو ہینڈل کریں۔ تو میڈم جو ہے وہ چپ ہو گئی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر کم ٹو دا پوائنٹ، دا پوائنٹ از کہ آج کل پہلے جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو جنرل باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، ان کو گالم گلوچ شروع ہوئی، ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو۔ اب آج کل اس وقت کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے۔ میں یار ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یار سارے فرشتے ہیں یا سارے اچھے ہیں یا سارے برے ہیں، یا میں کبھی ان کے اگینسٹ یا ان کی پالیسیز کو کرٹیسائز نہیں کرتا۔ بے آپ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور میں لکھنے کا بھی جب مجھے موقع ملتا ہے یا ٹی وی شوز میں کھل کے بات کرتا ہوں ان چیزوں کے اوپر۔ لیکن جہاں پہ مجھے ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اچھا یہ والے پروٹیسٹ، ان میں پی ٹی آئی کے بہت سارے سپورٹرز موجود ہیں۔ اب یہی سپورٹرز کل کو یعنی کبھی کہتے تھے ہمارے باپ کی طرح ہیں، کبھی کہتے تھے ہمارے فلاں کی طرح ہے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے۔ عمران خان صاحب بھی تعریفوں کے پل باندھتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ جنرل باجوہ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، جنرل فیض حمید صاحب کو وہ اچھا اچھا کہتے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جنرل فیض حمید صاحب کو گالیاں دیتی ہیں، کہتے ہیں ان کا کورٹ مارشل کر لیں۔ جنرل باجوہ کے لیے بڑے اچھے ان کے کلمات اور واہ واہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مطلب یہ ہپوکریسی ہے کیا، اور کیوں اس طرح آپ کرتے ہیں؟ اگر وہ غلط تھے تو پھر دونوں غلط ہوں گے، کیونکہ دونوں بڑے، ایک چیف تھے اور دوسرے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور دونوں کے پاس ایک بہت بڑی رسپانسبلٹیز رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اکیلا کوئی بڑا سٹیپ لے سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرا نہیں خیال کہ فورسز، کوئی بھی فورس ہو، پاکستان آرمی ہو، انڈین آرمی ہو، بنگلہ دیش کی آرمی ہو، یو ایس کی آرمی ہو یا کسی اور کی، ان کا ایک پورا سسٹم چلتا ہے، اس کے تحت میرے خیال وہ چلتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے۔ اب باقی جو مرضی مطلب ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی بہت ساری چیزوں سے، لیکن ڈسپلن کی بات اگر آتی ہے تو وہ کافی حد تک قائم رہتا ہے، اور اسی لیے یہ ڈسپلن فورس کہلاتی ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، آئرن ہینڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن بات سر یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ سر اگر منظور پشتین صاحب کوئی بات کر لیتے تھے تو آپ لوگ، عمران خان صاحب کی میں بات کروں، ان کو جیل بھیج دیتے تھے، پکڑ لیتے تھے۔ بلوچستان میں آج بھی ان کو جانے نہیں دیا جاتا، افسوس کے ساتھ۔ ایک آزاد شہری ہیں پاکستان کے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے ان کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ جرمنی میں رہنے والے یا ڈنمارک میں رہنے والے یا گریٹ برٹن میں رہنے والے یا یو ایس میں رہنے والے، ان کے خلاف تو سر آپ کے لاز اپلائی ہی نہیں ہوتے۔ آپ کیسے کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے؟ ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ رول آف لا ہے۔ اگر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اور دوسری بات کہ سر اگر کل یہی پاکستان آرمی، یہی پاکستان کے جرنلز جو عمران خان صاحب کو سپورٹ ان کی جاری تھی، ہر طرح کی سپورٹ ان کو کی گئی، ہر طرح کی آؤٹ آف دا وے سپورٹ ان کو ملی، میڈیا کو سیٹلمنٹ کرنا ہو، باقی کوئی چیزیں ہو، ایون اپوزیشن کو جسے کہتے ہیں کہ لائن پہ لانا ہو، یہ ساری چیزوں کے لیے ان کا استعمال ہوا، جو غلط تھا۔ جو غلط تھا، غلط ہے اور غلط رہے گا۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار کل کو جو ایک ابھی چیف صاحب آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو خواہ کی گالم گلوچ کریں، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ عمران خان صاحب سے مل نہیں رہے،
تو آئی ایم ریئلی سوری، یہ چیز غلط ہے. میرے تو نہ باجوہ صاحب رشتہ دار تھے، نہ میرے فیض حمید صاحب رشتہ دار ہیں، اور نہ ابھی کے جو آرمی چیف صاحب ہیں، نہ میرے وہ رشتہ دار ہیں. تینوں کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تینوں کے ساتھ میری کوئی دوستی نہیں ہے، تینوں کے گھر سے مجھے کوئی ایک ٹائم کا کھانا نہیں آتا، یہ بالکل کلیئر ہے. یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، مطلب کھانے سے مقصد یہ کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں آتی. مجھے اگر لگتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز ہے، بالکل بات کرنی ہے. پہلے بھی کی، آج بھی کریں گے، آئندہ بھی کریں گے، جب تک ہیں کرتے رہیں گے. لیکن فضول قسم کی باتیں کر کے صرف اسی لیے کیونکہ آپ کا جو لاڈلا صاحب ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یار مجھے، حالانکہ ایک بات آج کل بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ یہی عمران خان نیازی جو ہے ان کے لیے دوبارہ سے بھی رستے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، عوام کی بھی بات کروں اور ان لوگوں میں سے بھی بات کروں. لیکن اگر آرمی چیف نہیں ملنا چاہتے یا نہیں مل رہے تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں یار ان کو جتنا گندا کر سکتے ہو کر لو. پھر غلطیاں بھی ہوئی ہیں، بالکل ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ بہت ایک بڑی چیز ہوگی، ان کی رسپیکٹ کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی کہ یہ ہو. اچھا دوسری چیز، اگر یہی چیز میں کہتا ہوں کہ یہی پروٹیسٹ اگر میں نے اس دن لاہور کا بھی ایک اس طرح کی ایک ویڈیو دیکھی، لیکن اس میں بہت زیادہ گالم گلوچ تھی، تو اس لیے میں نے اس کو نہیں اٹھایا، مطلب وہ نہیں میں دکھانا چاہتا. اچھا وہاں پہ انہوں نے بہت برا بلا وہ کہہ رہے تھے، بہت برا بلا، یعنی ننگی گالیاں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہیں، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی چھوٹی سی چیز بھی، کیا کوئی بلوچستان کا کوئی شہری کرتا یا خیبر پختونخوا کا کوئی رہنے والا کرتا، تو کیا ان کے لیے بھی پھر یہی سافٹ کارنر ہوتا اور یہی طریقہ کار ہوتا، یا ان کے لیے کچھ اور ہوتا؟ کیونکہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ہی علی وزیر صاحب کو دیکھا ہے. علی وزیر صاحب کا ایک بیان آیا تھا اور وہ 3 سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہے. تو افسوس کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ پنجاب والوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر لیں اور پشتونوں یا پھر بلوچ جو ہمارے ہیں ان کو چھوڑ دیں، میں یہ نہیں کہتا. لیکن میں کہتا ہوں سب کے لیے لاز ایک جیسے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک کے لیے ایک قسم کا وہ کرتے اور دوسرے کے لیے دوسری قسم کا وہ کرتے. اور دوسری بات، اس جو ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، سر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ سے ایک عمران خان نیازی جو ہے وہ اسلام آباد آ رہے تھے سیٹرڈے کو، بلیو می آج بھی کنٹینرز پڑے ہیں جہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس سے G11 سیکٹر ہے کشمیر ہائی وے سے قریب، اس کے انٹرنس کے اوپر کل میں آ رہا تھا اسلام آباد فرام خیبر پختونخوا، تو جو حالت تھی، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آپ نے کنٹینرز رکھے ہوئے. یہ تو آپ کی حالت ہے، اور مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، آپ کچھ نہیں. آپ جتنے ڈرپوک، بڑی ساری حکومتیں پچھلے 10-15 سالوں میں نے لوگوں کو، انٹیریئر منسٹرز کو، فورن منسٹرز کو، پرائم منسٹرز کو دیکھا، لیکن جتنے ڈرپوک یہ میں نے دیکھے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میرے جیسا پنہ خان تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا تورم خان تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اتنا ڈرپوک آدمی میں نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو، شاید ہی کبھی دیکھا ہو. سر فار گاڈ سیک، آپ بے شک عمران خان صاحب کے ساتھ جو مرضی کریں، عام عوام کو ذلیل نہ کریں. آپ کی وجہ سے عام عوام ذلیل ہوئے. کنٹینرز کیونکہ عمران خان نیازی نے نہیں رکھے، رانا ثناء اللہ صاحب نے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، اور اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کی موٹر وے بند کی ہوئی تھی سیٹرڈے کو، انہوں نے انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کیا ہوا تھا پورے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے اندر. یار یہ آپ لوگوں کی حالت ہے. اگر یہی حالت ہے تو پھر اللہ ہی حافظ. مطلب ہمیں بڑی بڑی باتیں عمران خان سے ابھی بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور آپ لوگ بھی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، تو یہ نہ چھوڑا کریں، چھوڑ دیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں جی بیرونی فنڈنگ ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہو. اس وقت مسئلہ ہمارا ہے جی اکانومی کا، لیکن ہم لگے ہوئے کسی اور چیز میں. ہم کہتے ہیں جی عمران خان کو یہ کرنا ہے تو عمران خان کو وہ کرنا ہے. یار عمران خان کو آپ کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ عوام کا بیڑا آپ نے ضرور غرق کیا ہوا. اور یہ نہیں ہے کہ یہ والی جو آوازیں ہیں، یہ سر صرف ان اداروں کے خلاف نہیں جائے گی، جو بھی کچھ اس طرح کی چیزیں کرے گا ان سب کے خلاف جائیں گی. یہ تو ابھی باہر ہے، یہ تو کوئی جرمنی شرمنی یا کہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ تو چلو ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہاں کا اپنا ایک قانون ہے اور سسٹم ہے، اس کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے. ان کے اوپر یہ جتنا مرضی کہہ دیں تو یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ان کو، اس لیے وہ اتنے شیر بنتے ہیں. یہ پروٹیسٹ اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جائز پروٹیسٹ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، وہ کسی کے خلاف بھی ہو،
بالکل ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ صرف اپنے ایجنڈے ٹو کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریئلی سوری، اور وہ یہ ہو کہ عمران نیازی کو اب دوبارہ پی ایم آفس میں بٹھانے کے لیے، لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ لوگ پریشر میں آ کے ان کو دوبارہ سے کہیں کہ آپ جیسا تو آدمی کوئی ہے نہیں۔ ایک اور چیز اس وقت چل رہی ہے، ایک چھوٹی سی ایک اور ویڈیو ہے، وہ بھی آپ کو پہلے دکھا دوں تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ جی آپ کے میزائل کتنے رینجز کے میزائل ہیں؟ یہ سوال بڑا حیران کن ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ پہ اس کے اوپر بات کی، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک ہمارے ایک اور ویسے تو کہتے ہیں کہ جی سینئر جرنلسٹ ہے، لیکن یہ بڑے چیف سپورٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کا نام ہے جی ڈاکٹر معید پیرزادہ عرف انگوٹھا والی سرکار، ان کا نام ہے۔ آپ لوگوں کو انگوٹھے کی کہانی پر پتہ ہوگی کہ ان کے فادر جسے کہتے ہیں کہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے، اور یہ ان سے اپنی جو پراپرٹیز ہیں ان کے تمز لگوا رہے تھے۔ یہ وہ والے صاحب ہیں۔ وہ خیر کچھ باتیں انہوں نے کی، ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ بڑے شیر بنتے ہیں، یہ ٹی ایل پی کو کچھ نہیں کہتے، لیکن نہتے شہریوں کے خلاف یہ ایکشن لیتے ہیں۔ تو یہ ذرا ہو سن رہا ہے، لیں۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، نہتے لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے، سول لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی سیکٹرین گروپس نہیں ہے، یہ کوئی ملیٹنٹ گروپس نہیں ہیں جن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے۔ انفیکٹ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھی کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جب ان کو ٹی ایل پی کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو وڈرا کر جاتے ہیں، ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جو نہتے عوام ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں ان کے اوپر ظلم و جبر کرنے کے لیے پاکستان کے ریاستی ادارے شیر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بزدلی کی اس سے بڑی نشانی کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ نہتے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر تو جبر کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ جو ٹیررسٹ ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان سے آپ ڈرتے ہیں۔ یہی وزیر سمجھانے کی بات ہے۔ اچھا، یہ صاحب جو ہیں ابھی سال پہلے عمران خان نیازی صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو یہی صاحب اپنے ٹی وی چینل پہ جس پہ یہ شو کیا کرتے تھے بیٹھ کر، اور یہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے، جس ٹی ایل پی کی بات کر رہے ہیں اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی انہی کی حکومت نے، انہی کے پرائم منسٹر اور انہی کے انٹیریئر منسٹر نے ڈکلیئر کیا تھا، شیخ رشید صاحب تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ہی پھر ان کو اپنے سینوں سے لگایا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ہیپوکریسی یہ ہوتی ہے کہ کل کو آپ کہہ رہے تھے، اور باقی جہاں تک بات رہی جی نہتے لوگوں پہ، تو اس میں ان کی حکومت بھی کوئی پیچھے نہیں تھی۔ یہ کبھی موٹر وے بند کرتے تھے تو کبھی کیا کرتے تھے، اور شکر ہے کہ یہ بھی کچھ صرف چہرے چینج ہوئے۔ شیخ رشید کو ریپلیس کیا رانا نے، اور عمران نیازی کو ریپلیس کیا شہباز شریف نے۔ صرف یہ فرق ہوا ہے، ناموں کا اور شکلوں کا فرق آیا ہے، باقی پالیسی ایک جیسی چل رہی ہے، اسی جیسی پالیسی چل رہی ہے عام پاکستانی کے لیے، نہ اس میں ریلیف تھا اور اس میں تو بالکل ہی ساری حدیں مکا دی۔ تو یہ صاحب امریکہ گئے، پہلے لنڈن تھے اور وہاں سے نکل کے یہ امریکہ پہنچے، تو وہاں پہ یہ پی ٹی آئی کی ریلیاں کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں پاکستان کے لیے یہ کرتا ہوں۔ کل کو جب عمران خان صاحب کی حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو یہ کیا کہتے تھے؟ یہ صاحب اور ان جیسے اور بھی بہت سارے صاحب، وہ کہتے تھے کہ ستور کے اوپر جب ہمارے بڑے اچھے دوست بھائی اس کے اوپر جب اٹیک اس کے گھر کے اندر ہوا تو کہتے یار یہ لڑکیوں کے وہ لڑکیوں شڑکیوں کے ساتھ چکر وکر ہوتا ہے، یہ کوئی یار کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یقین کریں اس میں یہ جو انگوٹھے والی سرکار ہے یہ بھی شامل تھے، اور یہ پھر باتیں کرتے ہیں کہ یار نہیں ہم تو بس یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ سر اگر آپ کل غلط کہتے نا، آج آپ کہتے ہوئے اچھے لگتے۔ ہم نے عمران خان صاحب کی غلط پالیسیوں کو غلط کہا، ہم شہباز شریف صاحب کی غلط پالیسیوں کو بھی غلط کہتے ہیں، ہم نے باجوہ صاحب کی غلط چیزوں کو بھی غلط کہا، ہم عاصم منیر صاحب کی غلط چیزوں کو بھی غلط کہیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں 19 کروڑ کا بزنس دیا ہے تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم کریں گے، اور یہ والے بھی ہمیں اپنا جوتا نہیں دے رہے چاٹنے کے لیے تو ہم ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے اور ان کو گالم گلوچ کریں گے۔ اور جہاں تک بات رہی لوگوں کے اوپر یہ سارا کچھ کرنے کی، اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ کے صلاح و مشورے سے وہ حکومت بنی ہوگی، آپ پوچھیں ان سے کہ سر آپ نے کیا کیا۔ لوگوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پھر ہماری پنجاب کی پولیس بھی بڑی مشہور ہے اس طرح کی چیزوں میں، انفارچونیٹلی وہ اس طرح کی چیزوں میں ان کے اوپر بھی بے شمار داغ ہیں۔
یعنی وہ چیز جو تھوڑی سی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، بڑے آرام سے ہو سکتی ہے، اس کو اگر وہ ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں تو پھر پنجاب پولیس ان کو کون کہے گا. اور بالکل میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ جو ابھی انہوں نے ہفتے والے دن جو شبلی فراز صاحب، وہ تو خیر ہم جیسوں کو تو وہ دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا وہ نہیں ہے. ایز اے جرنلسٹ بالکل غلط کہوں گا، کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور کل بھی کہوں گا. ان کی حکومت میں اگر ہم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوتا تو کہتے یار یہ کیا، یہ مطلب چھوٹے موٹے آ کے اور یہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ اس کو صحیح کہتے تھے. لیکن ہم جب ان کی حکومت کرتی تھی ان کو بھی غلط کہا تھا، اور جب آج کی حکومت کرتی ہے تو اس کو بھی غلط کہتے ہیں. اسلام آباد پولیس نے کیا ہو، رینجرز نے کیا ہو، ایف سی نے کیا ہو، وہ غلط ہے. اگر وہ اپنے لیڈر کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ پہ، اس کی پیشی پہ، عدالت میں آنے کا ان کو حق ہے، وہ بالکل آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ والی چیزیں افسوسناک، انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ والی چیزیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے میزائلز کی رینج کیا ہے، تو یہ اس سے بھی خطرناک ہے. لیکن یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کی اکانومی اچھی ہوتی تو پھر آپ کے پاس لانگ رینج میزائل تھے یا شارٹ رینج میزائل تھے، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ آپ سے پوچھتے. اور عمران خان صاحب نے وہ چیز کر کے وہ گئے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے لوگوں کو بٹھا کر، کہ ابھی یہ شروعات ہے، آگے جا کے بہت ساری چیزیں ایسی آنی ہیں کہ شاید عوام کی چیخیں تو نکل رہی ہے بھائی، عوام بیچاری کیا کرے، ان کو بجلی مہنگی، یعنی اگر آپ کا 2000 کا بل آ رہا ہے تو 2000 پلس 1000 مزید کر لیں، وہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالا ہوا ہے اس حکومت نے. تقریباً جتنا بل ہے اس کا 50% الگ سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس منتھ کے بلز میں شامل کیا گیا ہے. تو وہ کارستانیاں تو شامل ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ اپنے میزائل، ایٹم بم کو، باقی توپوں کو، ٹینکوں کو کیسے بچاتے ہیں ان کی شر سے. مجھے نہیں پتا، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ پیسے بھی یہ لیتے ہیں، کھاتے بھی یہی ہیں، اور پھر جواب بھی انہوں نے ہی دینا ہے. تب یہ انہوں نے پتہ نہیں کب بتانا ہے، یہ رینج کی جو لسٹ ہے وہ دیں گے، اور کون کون سے میزائل ہے یا نہیں دیں گے، یہ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.